बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में, हूँ सईद चौधरी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के टॉक शोज़ में ये मौजू ज़ेर बहस है, बल्कि शोर मचा हुआ है कि हुकूमत गौर कर रही है आइन में तरमीम करने की, और तरमीम ये की जा रही है कि आला अदलिया के जजों की उम्र में इजाफा कर दिया जाए, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मियाद जो है वो 3 साल कर दी जाए। दोनों तरह के हक में और मुखालफत में बहस जारी है। सोचने वाली बात यह है कि अदलिया क्या सोच रही है। ये जो तजवीज़ है, इस हवाले से अदलिया क्या सोच रही है, इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर है इधर उधर सन सुन ला के कोई खबर इकट्ठी की है वो तो मैं दसदा। और दूसरा ये कि इमरान खान जो जेल में बैठे हुए हैं, क्या वो इस हद तक मायूस हो गए हैं अपनी रिहाई के हवाले से कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है उसके ज़रिए कोई वफाक के ख़िलाफ़ ताले आज़माई का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई मनसूबा बना रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, बल्कि वफाक के ख़िलाफ़ ही आप कह लें। ये एक जनरल साहब है रिटायर्ड, उन्होंने बड़ी कोशिश की है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो राब्ते करने की आर्मी चीफ के साथ, किसी तरीके से इमरान खान की माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, और इमरान खान जो 9 मई वाला मामला है उसकी मजम्मत करेगा, और वो जो माफ़ी मांगेगा वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, और अपनी ज़ुबान बंद रखेगा, तो फिर जनाब इसके लिए कुछ कर दें। तो वहाँ से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अब ताज़ा तरीन जो इतला है वो भी मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। आर्मी चीफ की तरफ से या फ़ौज की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है इस मामले में, और ये साफ कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई सियासी कैदी नहीं है, कोई सियासी मामला नहीं है। एक तो ये रियासत पर हमले का मामला है, दूसरा फ़ौज के अंदर बगावत करवाने की एक कोशिश है, 9 मई वाला जो वाक़या है, और वो उनको ये पक्का यकीन है, उनके पास पक्की रिपोर्टें हैं कि जनाब इसके पीछे 9 मई के वाक़ये के पीछे जो मास्टरमाइंड था ये इमरान खान साहब थे, और कुछ उन्हीं के अंदर के लोग जो थे, जो अदारा है उसके अंदर के लोग हैं। और अब वो जो जनरल साहब हैं वो भी मायूस हो गए, उनको दे दिया गया जवाब कि नहीं भाईजान, कानून नूं अपना रस्ता बनाउण दिओ, जो होएगा ठीक है, अदालतां छड्डदियां छड्ड देण। अगर अदालतां छड्ड देणगियां ना, इमरान खान ने बाहर फिर भी नहीं आना। जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जिन लोगों से राब्ता किया है, उनके साथ गुफ्तगू के बाद जो मुझे समझ आई है कि इमरान खान साहब ने फिर भी बाहर नहीं आना। अब जो 9 मई वाला वाक़या है, वो कहते हैं 9 मई वाले वाक़ये की मजम्मत भी करेगा, माफ़ी भी मांगेगा, कसूर भी मानेगा। इमरान खान ये नहीं करेगा। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਉਹ बेचारा अपने तौर पर लगाया कि इमरान खान माफ़ी मांग। इमरान खान अगर इस मामले में माफ़ी मांग लेता है, 9 मई वाला जो कसूर है अपना मान लेता है, और उसकी बुनियाद पे वो कोई रिहाई चाहता है, जेल से निकलना चाहता है, फिर तो उसकी सियासत गई। वो तो कमेटियां बना रहे हैं जनाब कि जनाब फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैंने बात करनी है, चोरों के साथ बात नहीं करनी। अगर मैं चोरों के साथ बात करूंगा तो हामिद खान साहब ये कहते हैं, जो उनके नए नौ मुंतखब सेनेटर हैं पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि इससे सियासी तौर पर नुकसान होगा अगर ये बातचीत करेंगे इन सियासी जमातों जिनको वो चोर कहते रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 3 रुकनी कमेटी बना दी है। ये कमेटियों शमेटियों से मामला तय नहीं होते, ये तो बड़े खुफिया तौर पे मामला जो है वो तय होते हैं। वो आपके जनरल साहब कर रहे थे, और जनरल साहब की जब दाल नहीं गल रही थी तो फिर उन्होंने ओपन बातें साफियों को बताना शुरू कर दिया कि मैंने ये तजवीज़ दी है, मैंने ये तजवीज़ दी है। इमरान खान तो इस हद तक आप कह लें कि ज़िद्दी या बददिमाग आदमी है कि जब ये 9 मई को गिरफ्तार होता है, और जब 11 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, और फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसको वो कहते हैं जनाब ये गलत है, कलअदम कर देते हैं, और फिर ज़मानत के लिए कहते हैं जनाब इनको रखें, जनाब सिविल लाइन्स के जो पुलिस लाइन्स का जो रेस्ट हाउस है वहाँ इन्हें रखा जाए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त अतर मुनीला साहब ने मेरे ख्याल 3 से 4 मरतबा ये बात की थी कि 9 मई की मजम्मत करो। इमरान खान ने मजम्मत नहीं की थी, लेकिन जो अदालत है उसने कह दिया जनाब ठीक है गिरफ्तारी गलत है। हालांकि उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी हुई थी कि ये इनकी गिरफ्तारी ठीक है। उन्होंने तरीक़ाकार जो इख्तियार किया गया था उस पर नोटिस वगैरह, इंक्वायरी वगैरह लगा दी थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी को उन्होंने जायज़ करार दिया था कि ये बिला जवाब नहीं है, गलत नहीं है, तरीक़ाकार गलत हो सकता है। तो बहरहाल उस वक्त इन्होंने माफ़ी। अब जो जेल में मामला चल रहे हैं, इन तक जो इत्तलात पहुँची हैं, ज़ाहिर है इनके जो लोग हैं जाके बता देते हैं
کہ خان صاحب نہیں گل بن رہی, تسی سیاسی قیدی نہیں ہے, تھوڑے مقدمے بھگتنے پینے ہیں. تو خان صاحب آگے ہوئے اب تھوڑے سے غصے میں. کبھی تو ایک تو یہ ہے کہ جو بیرک میں ان کا خیال ہے کہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو پہلے بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے کی ہے کرنل کرنل ایسے کہہ کے. اب پھر یہ دن میں 2-3 مرتبہ, یہ مجھے ایک جیل کے اعلیٰ افسر نے بتایا جو پچھلے دن انسپیکشن پہ گیا ہوا تھا, اڈیالہ جیل کے انسپیکشن پہ گیا ہوا افسر تھا, اس نے یہ مجھے بتایا کہ جناب وہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا یہ ایم ای اوپر کو منہ کر کے کرنل کو للکارتے رہتے ہیں, پکارتے رہتے ہیں. اور پھر ایک انہوں نے وہ مضمون جو ان کا چھپ کیا ہوا ہے اس میں, جو برطانیہ کے اخبار میں, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار یہ جنرل عاصم ہوگا. تو اس صورتحال میں عمران خان کی مایوسی, جو اب تازہ ترین لوگ مل کے آئے ہیں ان میں سے ایک وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ جناب عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ آپ لوگ کر رہے, وہ یعنی گلہ کر رہے تھے پی ٹی اے والوں سے, اپنے ورکروں سے, اپنے رہنماؤں سے جو پی ٹی اے کے ہیں ان کے بعد, اور وہ شاید رہنما چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں کیونکہ ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اگر عمران خان باہر آ جائے گا تو ان کی موجیں تو ختم. تو وہ کہتے جس طریقے سے آپ کر رہے ہو نا, ہلکا پھلکا دباؤ, بیان دے کے, ٹی وی چینل پہ بول کے, کوئی ویلا کروا کے, کوئی ٹک ٹاک, یہ وہ کہتے ہیں اس سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. بلکہ انہوں نے مجھے مثال دی کہ آپ نے جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز میں دیکھا ہوگا جب جنگل شنگل دکھاتے ہیں تو بھینسے ہوتے ہیں بڑے بڑے جناب, ان کے کان پہ آ کے جناب کبھی چڑیا بیٹھ جاتی ہے, کبھی کان پہ بیٹھ جاتی ہے, کبھی سر پہ بیٹھ جاتی ہے, کبھی ویسے سواری کرنے لگ جاتی ہے. تو بھینسے کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی, وہ بھینسا جا رہا ہے اپنی مستی میں. وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کے لیے عمران خان صاحب ایسے ہی ہیں اس وقت, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے اس بھینسے جنگل کے بھینسے کے لیے وہ چڑیا ہوتی ہے. اس طرح کے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جب شیر بنو, ببر شیر بنو. اور جب تک وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یا سیاسی حکومت کو آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے, زچ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہونی اور میری بھی جان نہیں چھوٹنی. اس طرح کی کوئی پالیسی بنا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں مل کے آئے ہیں گنڈاپور صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کی جو حرکتیں ہیں اس کے بعد ملاقات کے بعد برقے چھڑکے انہوں نے ماری ہیں کافی ساری. لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ کسی حد تک اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جب عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں تو ظاہر ہے اندر سے کوئی انہیں ڈانٹا جاتا ہوگا یا سختی کی جاتی ہو کہ یا تو بڑی نرمی دکھا رہے ہیں, تیرے تو کچھ نہیں ہو رہا, تو ایک وزیر اعلیٰ وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ ان کے سافٹ ویئر میں تھوڑا سا آ جاتا ہے وہ وائرس. لیکن وہ وائرس کا کیونکہ اینٹی وائرس لگا ہوا ہے وہ کچھ عرصے بعد وہ نکل بھی جاتا ہے. ان کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں وفاق میں حملہ آور ہونے کی. اب دیکھیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں, جو وہاں گورنر لگے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں گئے اور یہ کہا کہ جناب چلو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, نہیں گئے, چلو ٹھیک ہے, سیاسی مخالفت ہے. ان کا ایک ہی ضلع ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے دونوں کا تعلق ہے, سیاسی حریف بھی ہیں, تو وہ نہیں گئے, چلو خیر. لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب وہ تو 47 والا معاملہ ہے, جو یہ تو 47 والے فارم والے معاملے, حالانکہ انہوں نے کنڈی صاحب نے کہا مل کے چلنا چاہتے ہیں, اس پہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے, خوش آمدید, ویری گڈ. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جناب اس کی تقریب میں جا کے میں نے کیا کرنا تھا, اس کی کیا اہمیت ہے, وہ کیا ہوتا ہے گورنر. یعنی اس طرح کا لب و لہجہ جو ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب اختیار کر رہے ہیں. چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ عدلیہ کے ساتھ بھی پنگا لینے کے چکروں میں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو یہ ان کا سوشل میڈیا جو کر رہا ہے, بلکہ خود ان کے وکلا جو کہہ رہے ہیں, وہ کسی بھی آئینی اور جمہوری معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. یہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ میرے خیال عدلیہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ قاضی صاحب کہتے ہیں میری ذات پہ جو بات کرتا رہے کرے, لیکن عدلیہ کو نقصان نہ پہنچے, اس حد تک نہ جائیں. تو وہ بہرحال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عدلیہ قاضی صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ 3 مئی کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا, جس میں اعظم وزیر تارڑ جو وزیر قانون ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب ہم کوئی ججوں کے تقرر کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 165A جو ہے اس میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں, اصلاحات لا رہے ہیں. تو وہ اصلاحات میں نے بتا دی تھی کیا لا رہے ہیں. وہ یہی لا رہے ہیں کہ یار جو جوڈیشل کمیشن ہے نا, پارلیمنٹری کمیٹی ختم کر رہے ہیں, 8 رکنی ہوتی ہے, اس کی جگہ یہ جو 4 ارکان ہیں, 2 سینیٹر, ایک اپوزیشن سے ایک حکومت سے, اور 2 MNAs, ایک اپوزیشن سے ایک حکومت سے, وہ
جو جوڈیشل کمیشن ہے ججوں کے تقرر کے حوالے سے، اس میں ان کو شامل کر دیا جائے گا. بس اتنی بس ترمیم ہے. تو وہ خیر وہ اجلاس ملتوی ہو گیا. وہ جو 3 مئی کا جو اجلاس تھا اس میں جو ہائی کورٹس کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہیں اور جو سپریم کورٹ میں تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہیں، حتیٰ کہ جو وفاقی شرعی عدالت کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہیں، وہ سارے شامل تھے. اور میں نے کہا تھا جناب تمام جو صوبائی وزراء قانون ہیں، وزیر قانون، وہ بھی اس میں تھے. اب دیکھیں تمام صوبوں کی، تینوں صوبوں کی جو نمائندگی وہاں جو ہے بطور وزیر قانون جو ہے ان کے وزراء قانون جو موجود تھے. لیکن ایون یہ کہ بلوچستان میں وزیر قانون نہیں ہے. وہ سرفراز بگٹی صاحب جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس قلمدان ہے وزارت قانون کا ابھی تک. تو وہ بطور وزیر قانون اس کمیشن کے اجلاس میں شامل ہوئے تھے. لیکن خیبر پختونخوا سے کوئی بندہ جو وزیر قانون ہے وہ نہیں آیا تھا. یعنی خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہی نہیں موجود تھی. جیسے جو گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقریب میں جا کے میں تو مندا ہی نہیں وہ کی ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کے وہ اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو فائدہ تھا. اگر ان کے وزیر قانون موجود ہوتے تو وہ کوئی رائے دیتے، کوئی مخالفت کرتے، کوئی حمایت کرتے، لیکن وہ نہیں گئے. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ان کے ذریعے کوئی طالع ازمائی کا پروگرام بنا رہے ہیں. لیکن یہ پروگرام بھی ایسے ٹھوس ہو جانا ہے جیسے ان کے مظاہرے ٹھوس ہو رہے ہیں، احتجاج ٹھوس ہو رہے ہیں، جو بھی ہے معاملات. بہرحال یہ عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے زچ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو، اور انہیں مجبور کیا جائے. یعنی یہ شو کیا جائے کہ عمران خان سے مذاکرات ایک مجبوری ہے، لیکن وہ کوئی ماننے کے لیے سردست کوئی تیار نہیں، اور نہ ہی ان سے وہ ماحول بننا ہے. اب آتے ہیں جناب کہ جو ایک رولا پڑا ہوا ہے. ایک تو جو وزیر قانون صاحب ہیں وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ میں اس کو جو تجویز بیان کی جا رہی ہے کہ 3 سال کے لیے ٹینیور کیا جا رہا ہے، یا پھر ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے اس میں 3 سال کا اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ ادھر ادھر سے میں سن رہا ہوں، اس کو میں یکسر مسترد نہیں کرتا. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. یعنی انہوں نے تردید نہیں کی. جس کے بعد یہ شور مچ گیا کہ جناب یہ اب کرنے جا رہی ہے حکومت، کچھ نہ کچھ کرے گی. اور وجہ کیا؟ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے جناب قاضی صاحب ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں. قاضی صاحب جو عمران خان کا رگڑا نکال رہے ہیں. کہاں رگڑا نکال رہے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ قاضی صاحب نے آئین اور قانون، میں نے 25 سال میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، 25 سال سے یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی، میں نے ان کے ججمنٹس جو ہیں ان کی، اور میں لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں نے ان کی ججمنٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، مجھے نظر نہیں آئی کہ جناب ڈنڈی ماری گئی ہو. جو ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، کیمروں کے سامنے ہوتا ہے. اور جو کورٹ روم نمبر 1 ہے اس کی پروسیڈنگ آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوتا ہوں. ان کے وکیلوں کا حال آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور بینچ میں بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں ان کے ریمارک سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور پھر وہ جو ہم خیال بینچوں والا تصور ہے وہ کہاں گیا؟ انہوں نے تو اپنا اختیار جو ہے بینچ بنانے کا، سو موٹو لینے کا، وہی سرنڈر کر دے. پہلے دے نہیں کر دیا تھا سرنڈر. ان کا جناب وہ قانون ہے اس پر غور کرتے ہیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے. تو بہرحال اب پھر عدلیہ میں کیا سوچا جا رہا ہوگا؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ماضی میں اس حوالے سے جو ترامیم رہی ہیں، آئین میں آتی رہی ہیں، ان پہ کس حد تک عمل ہوا؟ آخری جو ہوا تھا، یہ جنرل پرویز مشرف نے لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا تھا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، 2002 کے الیکشن سے پہلے. اور اس میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ کر دی تھی 3 سال بڑھا دی تھی، 65 سے بڑھا کے 68 ایئر کر دی تھی، 68 سال. اور اسی طرح جو ہائی کورٹس کے ججز تھے ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی 62 سال سے 65 سال کر دی تھی. اب اس سے ہوا یہ کہ جو شیخ ریاض تھے، شیخ ریاض احمد صاحب، ارشاد حسن خان صاحب کے بعد شیخ ریاض احمد جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے تھے، PCO جج تھے وہ. تو وہ جو 2 سال والے، وہ 3 سال جو اضافہ ہوا تھا وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے. اور پھر وہ جو 3 اضافے والا پیریڈ تھا وہ گزارنا شروع ہو گئے. اور پھر ابھی ٹائم رہتا تھا کہ جو ترمیم آئین میں ظاہر ہے وہ اسمبلی بن گئی، تو LFO نے پھر ظاہر ہے وہ ترمیم ہونی تھی اس میں، وہ انہوں نے وہ جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے ان کی رضامندی کے ساتھ، مشرف کی رضامندی کے ساتھ
وہ شک جو ہے اضافے والی وہ اڑا دی, اڑ گئی شک. اب کچھ دیر شیخ ریاض نے تو عیاشی کر لی, لیکن اس کے بعد باری آنی تھی منیر شیخ صاحب کی. اگرچہ انہوں نے چند دن کے لیے چیف جسٹس بننا تھا, لیکن بننا تھا. وہ اسی پیریڈ میں زبردوز ہو گیا. اب شیخ ریاض صاحب بھی ریٹائر ہو گئے اور منیر شیخ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے, چیف جسٹس نہیں بن سکے. اگر یہ 2 سال 3 سال کا اضافہ نہ ہوتا تو شیخ ریاض اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو جاتے اور منیر شیخ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے. یا پھر اگر یہ 3 سال والا جو مدت ہے, جو میعاد ہے اضافی, وہ برقرار رہتی تو پھر منیر شیخ صاحب کی باری آ جانی. منیر شیخ صاحب آخری وقت تک یہ کہتے رہے کہ میرے خلاف سازش. یہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے ٹینیور والی بات ہے نا, یہ 2 ترامیم آئی تھی. ایک آئی تھی 5ویں ترمیم, یہ آئی تھی 5 ستمبر 1976 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں. اور اس میں 5ویں ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ چیف جسٹس بن جاتا ہے, سپریم کورٹ کی میں ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے, لیکن وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا, ابھی رہتی ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر, تو 5 سال بعد یا تو وہ ریٹائرمنٹ لے لے, یا پھر یہ ہے کہ وہ سینئر ترین جج کے طور پہ کام کرے. یہ تھا 179 آرٹیکل. چیف جسٹس 5 سال کے سے زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہ سکتا, چاہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر پڑی ہو. یہ ستمبر میں آئی تھی امینڈمنٹ, لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد دسمبر میں, یہ 13 دسمبر 1976 کو ایک اور امینڈمنٹ آ گئی, 6ٹھی امینڈمنٹ. 6ٹھی ترمیم تھی, اس میں بھی پھر آئین کے آرٹیکل 179 اور 195 جو ہیں ان میں ترمیم کر دی گئی. اور اس میں یہ کہا گیا, اس وقت چیف جسٹس تھے یعقوب علی خان صاحب, اس میں یہ کہا گیا 179 کے تحت کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے وہ لگ جاتا ہے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھا لیتا ہے, تو پھر وہ چاہے 65 سال کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ پہنچ جائے تو ریٹائر نہیں ہوگا, وہ 5 سال کے لیے چیف جسٹس ہوگا. اسی طرح 195 میں جو ہائی کورٹ کے ججوں کے حوالے سے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو چیف جسٹس مقرر ہو جائے گا نا ہائی کورٹ کا, وہ 5 سال پورا کرے گا, چاہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے جو 62 سال ہے وہ 6 ماہ بعد آ جائے, سال بعد آ جائے, 2 سال بعد, وہ اس کا کوئی چکر نہیں. یعنی اس نے ریٹائر نہیں ہونا, اس نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے 5 سال. اب یہ جو ترمیم تھی اس میں یعقوب علی خان صاحب جو تھے چیف جسٹس پاکستان, وہ 5 سال انہوں نے چیف جسٹس رہنا تھا, لیکن وہ نہیں رہ سکے تھے. ان سے ضیاء الحق نے مارشالہ لگا تو ان سے پھر استعفیٰ لے لیا گیا تھا, یا وہ ریزائن کر گئے تھے, اور پھر شیخ انوار الحق صاحب ان کی جگہ آئے تھے. یعنی یعقوب علی خان صاحب بھی پورا نہیں کر سکے, اور لاہور ہائی کورٹ میں اسلم ریاض حسین صاحب جو ہیں, بیگم سلمت صدق حسین صاحب کے صاحبزادے, یہ اسلم ریاض حسین صاحب بھی وہ جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, تو یہ بھی نہیں 5 سال پورے کر سکے تھے. یہ ان کو گورنر لگا دیا تھا, آ کے انہوں نے پھر سپریم کورٹ لے گئے تھے ضیاء الحق صاحب, اور ان کی جگہ پھر مولوی مشتاق حسین سینئر ترین جج تھے. اور مولوی مشتاق پر آ کے انہوں نے جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے. اور اسلم ریاض حسین کے ساتھ ان کی اس حد تک تھی نا لاگت بازی. اسلم ریاض حسین صاحب گورنر تھے اور انہوں نے مولوی مشتاق سے حلف لینا تھا چیف جسٹس کا, تو مولوی مشتاق نے کہا میں نے گورنر روز نہیں جانا, اسلم ریاض حسین میرا جونیئر ہے, اگرچہ گورنر ہے, وہ ہائی کورٹ آئے اور یہاں مجھ سے جو ہے وہ حلف لے. تو وہ پھر جو وہ شریف آدمی تھے اسلم ریاض حسین صاحب, پھر انہوں نے ہائی کورٹ جا کے مولوی مشتاق سے جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا تھا. اور پھر یعقوب علی خان صاحب کو شیخ انوار الحق جب چیف جسٹس بنے تو ان کے پاس جب بھٹو کیس گیا تو وہاں یہ بات آئی کہ جناب آپ کو تو بھٹو صاحب سے وہ مسئلہ ہے کہ جناب یعقوب علی خان صاحب جو 5 سال کے لیے چیف جسٹس بن گئے تھے. تو شیخ انوار الحق صاحب نے وہاں ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں, وہ کہتے ہیں بطور وکیل میں پروسیڈنگ وہ سن رہا تھا. شیخ انوار الحق نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس بات کا مجھے کوئی غصہ نہیں, کیونکہ وہ 5 سال والا جو معاملہ ہے نا وہ مجھے بھی 5 سال ملنے تھے بقول ان کے. بہرحال یہ دونوں جو ہیں جن بلکہ تینوں جو ترامیم ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکا تھا. اب جو میں نے بات کی ہے 1-2 ریٹائرڈ ججز سے سپریم کورٹ کے ہیں, ان سے بات کی ہے, انہوں کا یہ ساڈا نا نہ لینا, کیونکہ اگر ساڈا نقطہ نظر پتہ نہیں کسی نے پسند آوے یا نہ پسند آوے, اگے بڑیاں گالاں کر دینے تو گالاں پہن گیا. اور پھر ایک آدھ جو ہیں وہ حاضر سروس جج ہیں, ان کے ساتھ بھی نیاز مندی جن کے ساتھ ہے, تو ان میں سے بھی ایک صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ جناب عدلیہ میں
کیا اس پہ رسپانس ہوگا؟ تو انہوں نے یہی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، ایک خاص طور پہ LFO والی بات، وہ کہتے ہیں اس بات کی کیا یقین دہانی ہے؟ اب منصور علی شاہ صاحب کو جو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہوگا کیا کہ اگر 3 سال ٹرنیور کر دیا جاتا ہے تو قاضی صاحب جو ہیں وہ مزید 2 سال لے جائیں گے اکتوبر کے بعد، اور پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی باری آ جائے گی، اور اس دوران منیب اختر صاحب جو ریٹائر ہو جائیں گے اگر یہ 3 سال ٹرنیور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یا افریدی صاحب کو جو ہے پھر وہ اس کے بعد وہ چیف جس سے بنیں گے 3 سال رہیں گے، اور اس دوران شاید عائشہ ملک صاحب ریٹائر ہو جائیں، اور شاید شہاد وحید صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں، یعنی جو جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ہم خیال بینچوں کا جو حصہ رہنے والے 2-3 جج ہیں کہ ان سے شاید خطرہ ہے۔ ان کے جناب یہ جج ہی ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے جو قاضی صاحب کے جاننے والے جج ہیں، ان کو قریب سے جاننے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب جو ہے یہ اس بات کو پسند ہی نہ کریں، جو 3 سال والی بات لے کے بیٹھے ہوئے 3 سال وہ 3 سال والی بات کو پسند ہی نہ کریں، اور جو یعنی 3 سال ٹرنیور کرنے والی بات، اور اگر ان کی جو عمر ہے ریٹائرمنٹ کی اس میں اضافہ کر دیا جائے، وہ 67 ایئر یا 68 ایئر کر دی جائے، 3 سال اضافہ کر دیا جائے، تو اس میں بھی وہی جو میں نے کہا LFO والا معاملہ ہے، وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر حکومت کے جو لوگ ہیں، وفاقی کابینہ کے ممبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آگے جا کے مسائل پیدا کرے۔ اور پھر ایک اور بات کروں، جب یہ ساروں میں چودھری دیگر ججوں کی بحالی کے لیے وکلا کی تحریک چل رہی تھی، اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، اور پیپلز پارٹی والے بحال نہیں کر رہے تھے ان ججوں کو جنہیں معزول کیا تھا مشرف نے PCO کے ذریعے، تو اور بینظیر نے یہ کہا بھی تھا کہ جناب ہم چیف جسٹس کے گھر پہ دوبارہ قومی پرچم جو ہے وہ لہرائیں گے، تو وکلا رہنماؤں میں سے ایک سے میری بات ہوئی، وہ اب وزیر ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے کہ کیوں انہیں بحال نہیں کیا جائے، پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری ایڈی تگڑی عدلیہ جڑی ہے نا کسی نے بھی بارہ نہیں کھاندی، یعنی کہ باتیں کرنا آسان ہے انہوں نے کہا، لیکن اتنی تگڑی عدلیہ، اتنی خود مختار عدلیہ جو ہے وہ کسی کو بھی وارا نہیں کھاتی۔ یہ جو انہوں نے بات کی تھی نا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرماننٹ فریز ہے، ایک مستقل محاورہ سمجھ لیں اس کو، یہ ہر حکومت پہ، ہر ادارے پہ یہ بات فٹ آتی ہے کہ وہ عدلیہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب بھی یہی سوچ ہے، جب قاضی صاحب یہ کر دیں گے، قاضی صاحب وہ کر دیں، قاضی صاحب کو 3 سال دے دیں، قاضی صاحب یہ کر دیں، قاضی صاحب وہ کر دیں، قاضی صاحب نے ایک فیصلہ ان کے خلاف دے دیا تو ان کی چیخیں نکل جانی ہیں، پھر یہی لوگ جو ہے قاضی صاحب پر تنقید کریں گے۔ اور جو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے وہ نہیں پسند کر رہے اس بات کو کہ جناب عمر بڑھانے والی بات تو کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں کہ جیسے منیر شیخ کے ساتھ ہوا تھا کہ آنے والی جو پارلیمنٹ ہے وہ ترمیم یہ ختم کر دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ مقدمہ بازی میں پھر عدلیہ کی آزادی والا معاملہ، پھر بنیادی ڈھانچہ، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، رولا شولا ہی پڑے گا نا پھر، لیکن اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں کہ بعد میں آنے والی حکومت یہ ترمیم ختم کر دے اور دوبارہ پھر 65 سال اور 62 سال عمر کر دے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی۔ لیکن جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے نا 3 سال کرنے والی بات کہ عہدے کی میعاد 3 سال کر دی جائے، اس حوالے سے عدلیہ کے اندر بھی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، اور جو چیف جسٹس کو سمجھتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید میں بھی اگر اس سے ظاہر تنقید کا نشانہ تو پہلے ہی بن رہے ہیں، پھر مزید بدنامی ہوگی جناب، یہ 3 سال لینے کے لیے چیف جسٹس نے جناب اس طرح کے فیصلے کیے، یعنی وہ ایک طرح سے مہر تصدیق ثبت کرنے والی بات ہوگی۔ تو میں بھی قاضی صاحب جو ہے خود ہی اس بات کی مخالفت کریں جو یہ کہا جا رہا ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے، جو میں نے پتہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کچھ جماعتیں ہیں جو حکومت کے ساتھ شامل ہیں، وہ بھی شاید ایسا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ یہی بس 62 اور 65 سال والی عمر اور یہی جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چلنے دیں، آگے جا کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو شاید ان کے پاس جو نون لیگ والے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے فیلر چھوڑ رہے ہیں، ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں، اور شاید PTA والوں کو وہ ایک طرح سے الیکٹرک شاک دے رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغ درست ہو جائے، ڈر جائیں۔ وہ ڈرنے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے محسوس ہے، جو میں نے سمیل کیا ہے عدلیہ کے اندر سے بھی اور حکومت کے اندر، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے، تو یہ بیل جو ہے یہ منڈے چٹتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو بات ہے نا بس یہ ایسی ہوا میں ہے اور ہوا میں رہ جانی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔